अस्सलाम वालेकुम। कुर्लुश उस्मान का सीज़न 3 इंतहाई ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा और आपने भी उसे ज़रूर पसंद किया होगा। आज की इस वीडियो में सीज़न 4 की पहली एपिसोड में क्या होने जा रहा है आप ये जानेंगे, इसीलिए इस वीडियो को पूरा लाजमी देखना है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, सीज़न 4 की स्टोरी सीज़न 3 के साथ लिंक्ड है, तो आपको थोड़ा सा पीछे लेकर चलते हैं और इसके बाद सीज़न 4 की स्टोरी आपको बताते हैं। यहाँ सीज़न 3 के अंदर आपने लास्ट एपिसोड में देखा कि उस्मान साहब ने अपने तमाम दुश्मनों का खात्मा हासिल कर लिया था, साथ ही साथ उन्होंने रियासत की बुनियादें भी डाल दी थी। इस पर सुल्तान अलाउद्दीन ने खुशी से उनके सामने रजामंदी जाहिर की थी कि उस्मान साहब आप सरहद के ऊपर एक नई रियासत का आगाज कर सकते हैं। सीजन 4 के अंदर उस्मान साहब की रियासत पूरी तरह से बन जाएगी। उस्मान साहब के बच्चे उस्मान साहब की रियासत को चलाएंगे और हान और अलादीन इस रियासत के वारिस होंगे। आपने सीजन 3 में देखा कि एक मकाम के ऊपर उस्मान साहब अपने बच्चों के साथ बैठे हुए थे, जिधर उस्मान साहब और हान को रियासत के बारे में चंद बातें बताते हैं और अलादीन को इल्म फन के बारे में चंद बातें बताते हैं। इसी दौरान यहाँ आपको बताते चलें कि ओरहान गाजी सीजन 4 के अंदर काफ़ी बड़े दिखाए जाएंगे और वो उस्मान साहब के शाना बिशाना जंगें भी लड़ेंगे। वो चंद मजीद शहरों को फतह करेंगे जिनके अंदर आ जाता है बूरसा, अजनीक और साथ ही साथ मजीद वो लोग कुस्तुनतुनिया की तरफ भी बढ़ जाएंगे। सीजन 4 उस्मान गाजी से ओरहान गाजी के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ओरहान गाजी को सल्तनत की बुनियादें सौंप दी जाएंगी और अब उस्मानी सल्तनत जो कि अपने पांव पर खड़ी होने वाली है और उरूज की तरफ बढ़ने वाली है, उससे ओरहान गाजी यानी उस्मान गाजी के बेटे आगे लेकर बढ़ेंगे। फिर इसके बाद दूसरी जानिब दिखाया जाएगा कि यहाँ अलादीन अपना इल्म फन हासिल करने में मेहनत कर रहा है, कोशिश कर रहा है। वो दरअसल कोनिया में है और साथ ही साथ यहाँ शेख देबाली के मुअज़्ज़िज़ तालिब इल्म उनकी तरबियत कर रहे हैं। सीजन 4 बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जाएगा क्योंकि जिस तरह से सीजन 3 इंटरेस्टिंग था और साथ ही साथ उस्मान साहब के साथी इसमें दम तोड़ गए थे। सिलजान अन्ना से लेकर गुंदुज साहब तक सब के सब ने उस्मान साहब का साथ छोड़ दिया था। उस्मान साहब अकेले रह गए हैं। इसीलिए आपको बताते चलें कि सीजन 4 के अंदर उस्मान साहब के सिपाहियों में मजीद इजाफा होगा। साल्तुक सिपाही उस्मान साहब के शाना बिशाना आएंगे और साथ ही साथ अक्चा कोचा की भी एंट्री होगी और उस्मान साहब के जो एग्जिस्टिंग सिपाही हैं इनमें कौन और सिपाही उस्मान साहब के इंतहाई करीबी होता चला जाएगा। शामिल और तुरहान के उस्मान साहब के साथ इत्तेहाद करने के बाद और उस्मान साहब के सिपाहियों में शामिल होने के बाद चंद और सिपाही भी उस्मान साहब की जानिब आ जाएंगे और गिंचे साहब के ताल्लुक से, उनकी कबीले से, उनकी सरहदों से चंद और सिपाही भी उस्मान साहब का साथ देंगे। नीज ये कि सीजन 4 के अंदर एबलिगी खातून या मलिक शाह या तो यवलक अरसलान इन सब में से किसी एक की एंट्री हो सकती है। साथ ही साथ सीजन 4 गेहातू का आखिरी सीजन भी होने जा रहा है क्योंकि गेहातू मंगोल सल्तनत का अपना टाइम पूरा कर चुका होगा, अब वो हाकान नहीं रहेगा। और सीजन 4 के अंदर उस्मान साहब जिधर उस्मानिया सल्तनत तामीर करेंगे उधर ओरहान गाजी बाज़ंतीनियों के साथ एक सरहद के ऊपर कुस्तुनतुनिया के लिए जंग लड़ेंगे। साथ ही साथ दूसरी सरहदों की तरफ मंगोलों को पीछे की तरफ धकेल दिया जाएगा, जहां एक तरफ गेहातू उस्मान साहब के पीछे से हट जाएगा क्योंकि अब उस्मान साहब एक छोटे कबीले के अंदर महदूद नहीं है बल्कि उनकी एक अपनी रियासत है, उनका अपना एक निज़ाम है। तो यहाँ गेहातू के पीछे हटने से उस्मान साहब को इंतहाई ज़्यादा फायदा होगा। उस्मान साहब के बच्चे तरक्की करेंगे। साथ ही साथ एक अहम बात आपको बताते चलें कि सीजन 4 जब उस्मान साहब का स्टार्ट होगा तो उस्मान साहब की इस स्टोरी से तकरीबन 5, 7 या 10 साल आगे का मंजर दिखाया जाएगा। तो यकीनन ओरहान, अलादीन और फातिमा में से किसी एक ना एक का निकाह भी हो चुका होगा या तो ये लोग बड़े होंगे और निकाह की तैयारियां वगैरह जारी होंगी। उस्मान साहब अपने बेटों को अपना बाजू बनाएंगे और अपनी बेटी फातिमा को अपने खेमे की जीनत बनाएंगे और अपने खेमे के साथ साथ बाजियान की तरबियत की भी मुसब्बिब बनाएंगे। सीजन 4 के अंदर एक इंटरेस्टिंग बात यह भी होने जा रही है कि यावलक अरसलान की एंट्री होगी। जी हाँ, वही यावलक अरसलान जो कि उस्मान साहब के सीजन 2 में उस्मान साहब के दुश्मन से उस्मान साहब के साथी बन गए थे, उस्मान साहब के मुखालिफ से उस्मान साहब के हिमायती बन गए थे और अब वो उस्मान साहब के एक बेहतरीन किस्म के मददगार साबित होंगे। वो सीजन 4 के अंदर उस्मान साहब को बाज़ंतीनियों से और मंगोलों से एक साथ लड़ने में मदद फराहम करेंगे। उस्मान साहब के साथ साथ यहाँ अली साहब एक साथ बेहतरीन किस्म का किरदार निभाने वाले हैं। उस्मान साहब, तुर्कुत साहब, अली साहब और यावलक अरसलान ये सब
مل کر بہترین قسم کا اتحاد پیش کریں گے، مگر علی صاحب کے ساتھ اتحاد اسی لیے خراب ہوں گے کیونکہ علی صاحب کے مر جانے کے بعد مصطفیٰ عثمان صاحب کے خلاف بغاوت کرے گا اور عثمان صاحب کے حکموں سے اپنی پیروی نہیں کرے گا۔ ساتھ ہی ساتھ حکم عدولی کرنے کے بعد وہ عثمان صاحب کے اتحاد سے خارج کر دیا جائے گا، وہ دشمنیاں لے گا اور عثمان صاحب کے اپنوں کے اندر ہی عثمان صاحب کے غدار چھپائے جائیں گے، جیسا یہ ہوتا ہے۔ باقی آپ کو بتاتے چلیں، اگر ہم بات کریں ارطغرل غازی میں سیزن 1 کے اندر جس ریاست کا بیج بویا گیا تھا وہ کرلش عثمان کے سیزن 4 کے اندر انشاءاللہ قائم ہو جائے گی۔ اسی ریاست کے متعلق ایک چنار لگے گا، جس چنار کے نیچے چند خاندان پلیں گے، جس چنار کے نیچے خوشحالی ہوگی، ترک اس کے نیچے رہیں گے اور بہترین زندگی جئیں گے۔ لیکن بزداق پروڈکشن کی ایک اس بات کو تو سراہنا بنتا ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے ہمارے دماغ کے اندر ایک مائنڈ سیٹ تبدیل کیا، اور اب ہم سب کو یہی لگ رہا ہے کہ ارطغرل غازی بہت پیچھے کے زمانے کے اندر سے چلتا ہوا آ رہا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ جدر عثمان صاحب نے سیزن 3 کے اندر رومانوس نکولا بارکون استاد آریوس اور بھی دوسرے کافی سارے دشمنوں سے چھٹکارا حاصل کر لیا تھا، بالکل اسی طرح عثمان صاحب اور بھی کافی زیادہ دشمنوں کا سامنا کریں گے جو کہ سیزن 4 کے اندر ہوں گے۔ اور آپ کو بتاتے چلیں کہ سیزن 4 کے اندر کافی زیادہ خطرناک قسم کے دشمن آئیں گے، اور کرلش عثمان کی ٹیم کی متعلقہ جانب سے ابھی تک کوئی بھی اپڈیٹ نافذ نہیں کی گئی، مگر ہمارے اندازے کے مطابق، ہماری پریڈکشن کے مطابق سیزن 4 کو اور زیادہ کرسپ بنایا جائے گا۔ سیزن 4 سیزن 3 کی طرح نہیں ہوگا، بلکہ یہ ارطغرل غازی کے سیزن 5 کی طرح آپ کو دکھایا جائے گا، جس طرح ارطغرل غازی نے ایک پورا نظام نافذ کر لیا تھا، اور ارطغرل غازی کے جتنے بھی دشمن تھے وہ سارے غداریاں کرتے تھے، ان کے سامنے آ کر ارطغرل غازی کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں تھی، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ ارطغرل غازی کو ہمیشہ نیچے دکھانا چاہتے تھے۔ یہ سارے ریاست کے غدار تھے، یہ سارے ارطغرل غازی کے غدار تھے۔ بالکل عثمان صاحب کے سیزن 4 کے اندر بھی سٹوری ادھر سے شفٹ ہو کر اس طرف چلی جائے گی اور ایک خوشحال زندگی دکھائی جائے گی، جدھر عثمان غازی کے سامنے اب کافی بڑے بڑے دشمن ہوں گے، لیکن ایسے چھوٹے کمانڈران جو کہ ریاست کے ماتحت ہوں گے وہ عثمان صاحب تک رسائی بالکل بھی نہیں حاصل کر پائیں گے۔ ہاں، اور ہان غازی کو ایکشن کے اندر دکھایا جائے گا، کیونکہ جب ارطغرل غازی کے بعد عثمان غازی کا سیزن بھی ختم ہو جائے گا تو تب اورحان غازی کی سٹوری کو آگے کنٹینیو کیا جائے گا۔ یہ تاریخی سرچشمہ ہے جو کہ بزداق پروڈکشن نے ہمیں بہترین کر کے پیش کیا ہے، اور آڈینس اس سے انتہائی زیادہ خوش ہے۔ ریسنٹ کیے گئے ایک سروے کے اندر یہ بھی پتہ چلا ہے کہ سیزن 3 کرلش عثمان کا اب تک کا سب سے بیسٹ سیزن تھا۔ اس کے اندر کرلش عثمان میں عثمان صاحب کے ساتھیوں نے، عثمان صاحب کے جانثاروں نے الوداع کہہ دیا تھا اور عثمان صاحب کو چھوڑ دیا تھا۔ اب عثمان صاحب اکیلے ہیں، وہ اپنے اکیلے بل بوتے کے اوپر ہی ریاست کو قائم کرنے کی کاوشیں کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ عثمان صاحب کے سپاہی اس میں ان کا ساتھ دیں گے، اور بے پناہ محنت کے بعد، بے پناہ کوششوں کے بعد، جدوجہد کے بعد کہیں جا کر یہ ریاست اپنے پیروں کے اوپر کھڑی ہوگی۔ آپ کے اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ آپ کو کون سا سیزن اچھا لگتا ہے، سیزن 3 یا سیزن 2 یا سیزن 1؟ اور کیا سیزن 4 کے اندر کیا کچھ نیا آپ دیکھنا چاہتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن کے اندر اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج کے لیے ہم نے آپ کو چھوٹا سا ریویو پیش کیا ہے، نیکسٹ آنے والی ایپیسوڈ میں ہم آپ کو مزید ساری باتیں بتانے والے ہیں۔ ابھی ہم نے کافی سارے پوائنٹس چھوڑے ہیں کہ دھندار صاحب کے بیٹے نے بھی سیریل کے اندر انٹری مارنی ہے، اسی کے ساتھ ساتھ سیریل کے اندر چند اور چنگاریاں ٹائپ چیزیں ہونے والی ہیں جو کہ سیزن 4 کے اندر آپ کو نمودار ہوں گی۔ کمرال ابدال کے ساتھ ساتھ ایک اور سفید داڑھی والی تنظیم کی جماعت بھی عثمان صاحب کے ساتھ ابھرے گی، جو کہ دراصل علماء کی جماعت ہوگی، جس کے ہیڈ الادین پاشا ہوں گے، جو کہ بالا خاتون کے بیٹے ہیں، اور عثمان صاحب کے سپاہیوں کے سپاہ سالار اورحان غازی ہوں گے، جو کہ عثمان صاحب کے بڑے بیٹے ہیں۔ سیزن 4 کا تھوڑا سا انتظار کریں، اور اگر آپ سب سے پہلے دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔ آپ سے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دے دیں۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دور تابعین کا ایک واقعہ۔ علامہ جلال الدین سیوطی ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں کہ حمید نامی ایک شخص راوی ہیں کہ میں اپنے 8 ساتھیوں کے ہمراہ عمومی دور سلطنت میں عیسائی رومیوں کے ہاتھ گرفتار ہو گیا۔ ہم لوگوں کو بادشاہ کے پیش کیا گیا، باقی 8 رفقا کے تو سر قلم کر لیے، مگر میرے ہاری آئے تو ایک اور سردار نے غالباً شکل و صورت کو دیکھ کر اٹھ کر بڑی
میں نے سماجت سے میری جان بخشی کھلا لی۔ وہ مجھے اپنے گھر لے گیا، ایک خوبرو بیٹی دکھا کر مجھ سے کہا کہ تو اپنا دین چھوڑ کر مسیحیت قبول کر لے تاکہ میں اپنی بیٹی کا نکاح تو اس سے کر دوں۔ میں نے انکار کر دیا۔ کئی روز یوں ہی اس کی ترغیب اور میرے انکار میں گزر گئے۔ ایک دن وہ لڑکی مجھے اپنے باغ میں لے گئی اور اس نے وہی پیشکش کی، میرا وہی انکار۔ پھر وہ کہنے لگی کہ تم یہ بتاؤ کہ تم یہاں رہنا چاہتے ہو یا واپس جانا۔ میں نے کہا واپس جانا چاہتا ہوں۔ اس نے مجھے ایک ستارہ دکھا کر کہا کہ اچھا پھر اس کی رہنمائی میں چلتے رہو، رات کو چلتے رہنا اور دن کو چھپ جایا کرنا۔ چنانچہ میں 3 راتیں چلتا رہا، دن کو چھپ رہتا تھا۔ چوتھی رات میں چل رہا تھا کہ گھوڑوں کی ٹاپ سنائی دی۔ دیکھا تو میرے رفقا گزر رہے ہیں اور بھی کئی آدمی ان کے امراء میں ہیں۔ میں نے کہا ارے یہ کیا، تم لوگ تو شہید ہو گئے تھے، اب کہاں سے آ گئے ہو؟ کہنے لگے حضرت عمر بن عبدالعزیز اموی خلیفہ مجدد ماتولہ کا انتقال ہو گیا، شہداء کو ان کے جنازے میں شرکت کی اجازت ملی ہے، ہم لوگ وہیں جا رہے ہیں۔ پھر ایک آدمی نے مجھے اپنی سواری پر پیچھے بٹھا لیا اور تھوڑا سا ہی چلے تھے کہ اس نے مجھے میرے گھر کے پاس اتار دیا اور وہ لوگ چلے گئے۔ غفلت سے باز آ۔ حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو بعض لوگوں کی ہنسی کی وجہ سے دانت کھل رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم لذتوں کو توڑنے والی موت کو کثرت سے یاد کرتے تو وہ ان چیزوں میں مشغول ہونے سے روک دیتی ہیں جن سے ہنسی آئے۔ ہر شخص کی قبر روزانہ اعلان کرتی ہے کہ میں بالکل تنہائی کا گھر ہوں، میں سب سے علیحدہ رہنے کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں، میں کیڑوں کا گھر ہوں۔ جب مومن بندہ دفن ہو جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے کہ میں تیرا آنا بڑا مبارک ہے، تیری آنے سے بڑی خوشی ہوئی ہے۔ جتنے لوگ میری پشت پر چلتے تھے ان میں میں تجھے بہت پسند تھا، ان میں سے مجھے بہت پسند تھا۔ آج تو میری ماتحتی میں آیا ہے تو میں اپنا طرز عمل تجھے دکھا دوں گی۔ اس کے بعد وہ اتنی وسیع ہو جاتی ہے کہ جہاں تک مردہ کی نظر جائے وہاں تک زمین کھل جاتی ہے اور ایک کھڑکی جنت میں کھل جاتی ہے جس سے وہاں کی خوشبوئیں اور ہوائیں وغیرہ آتی رہتی ہیں۔ اور جب کوئی بدکار یا کافر دفن ہوتا ہے تو زمین اس سے کہتی ہے کہ تیرا آنا بڑا مبارک ہے، تیرے آنے سے جی بہت برا ہوا۔ جتنے لوگ میری پشت پر چلتے تھے تو ان میں سے مجھے بہت ہی برا لگتا تھا۔ آج تو میری ماتحتی میں آیا ہے تو میں اپنا طرز عمل تجھے دکھاؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ ایسی ملتی ہے یعنی اس کو کہ مردے کی ہڈیاں پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں ڈال کر بتایا کہ اس طرح ہڈیاں پسلیاں ایک جانب کی دوسری جانب میں گھس جاتی ہیں اور 70 اژدہا اس پر مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ وہ ایسے زہریلے ہوتے ہیں کہ اگر ان میں سے ایک بھی زمین کے اوپر پھونک مار دے تو قیامت تک زمین پر گھاس اگنا بند ہو جائے گی۔ یہ سب کے سب قیامت تک اس کو نوچتے رہیں گے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ اس حدیث میں اس بات پر تنبیہ ہے کہ ہر خوش طبی میں لگے رہنا، ہنستے کھلاتے رہنا ایک مومن کی شان نہیں۔ موت اور اس کے بعد پیش آنے والے واقعات کو یاد کر کے اس کی تیاری میں لگنا چاہیے تاکہ وہاں کے خوفناک حالات کا سامنا نہ ہو اور قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز اور قبر کی یاد۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز ایک مرتبہ ایک جنازے کے ساتھ تشریف لے گئے اور قبرستان میں پہنچ کر علیحدہ ایک جگہ بیٹھ کر کچھ سوچنے لگے۔ کسی نے عرض کیا یا امیر المومنین، آپ اس جنازے کے ولی تھے، آپ ہی علیحدہ بیٹھ گئے۔ فرمایا ہاں، مجھے ایک قبر نے آواز دی اور مجھ سے یوں کہا کہ عمر عبدالعزیز، تو مجھ سے یہ نہیں پوچھتا کہ میں ان آنے والوں کے ساتھ کیا کیا کرتی ہوں؟ میں نے کہا تو ضرور بتا۔ اس نے کہا کہ ان کے کفن پھاڑ دیتی ہوں،
بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہوں، خون سارا چوس لیتی ہوں، گوشت کھا لیتی ہوں۔ اور بتاؤ کہ آدمی کے جوڑوں کے ساتھ کیا کرتی ہوں؟ مونڈوں کو بونوں سے جدا کر دیتی ہوں اور بانوں کو پونچوں سے جدا کر دیتی ہوں، اور شرینیوں کو بدن سے جدا کر دیتی ہوں اور شرینیوں سے رانوں کو جدا کر دیتی ہوں۔ یہ فرما کر عبدالعزیز رونے لگے اور فرمایا کہ دنیا کا قیام بہت ہی تھوڑا ہے اور اس کا دھوکہ بہت زیادہ ہے۔ اس میں جو عزیز ہے وہ آخرت میں ذلیل ہے، اس میں جو عزیز ہے وہ آخرت میں ذلیل ہے، اس میں جو دولت والے وہ آخرت میں فقیر ہے۔ اس کا جوان بہت جلد بوڑھا ہو جائے گا، اس کا زندہ بہت جلد مر جائے گا۔ اس کا تمہاری طرف متوجہ ہونا تم کو دھوکہ میں نہ ڈال دے، حالانکہ تم دیکھ رہے ہو کہ یہ کتنی جلدی منہ پھیر لیتی ہے، اور بیوقوف وہ ہے جو اس کے دھوکے میں پھنس جائے۔ کہاں گئے اس کے وہ دلدادہ جنہوں نے بڑے بڑے شہر آباد کیے، بڑی بڑی نہریں نکالیں، بڑے بڑے باغ لگائے اور بہت تھوڑے دن رہ کر سب کچھ چھوڑ کر چل دیے۔ وہ اپنے صحت اور تندرستی سے دھوکہ میں پڑ گئے کہ صحت کے بہتر ہونے سے ان میں شاید نشاط پیدا ہوا اور اس سے گناہوں میں مبتلا ہوئے۔ وہ لوگ خدا کی قسم دنیا میں مال کی کثرت کی وجہ سے قابل رشک تھے، باوجود یہ کہ مال کمانے میں ان کو رکاوٹیں پیش آتی تھی، مگر پھر بھی خوب کماتے تھے۔ ان پر لوگ حسد کرتے تھے، لیکن وہ بے فکر مال کو جمع کرتے رہتے تھے اور اس کے جمع کرنے میں ہر قسم کی تکلیف کو خوشی سے برداشت کرتے تھے۔ لیکن اب دیکھ لو کہ مٹی نے ان کے بدنوں کا کیا حال کر دیا اور خاک نے ان کے بدنوں کو کیا بنا دیا۔ کیڑوں نے ان کے جوڑوں اور ان کی ہڈیوں کا کیا حال بنا دیا۔ وہ لوگ دنیا میں اونچے اونچے مسیجوں پر اونچے اونچے فرش اور نرم نرم گدوں پر نوکر اور خادموں کے درمیان آرام کرتے تھے۔ عزیز و اقارب، رشتہ دار اور پڑوسی ہر وقت دلدادی کو تیار رہتے تھے، لیکن اب کیا ہو رہا ہے؟ ان کو آواز دے کر ان سے پوچھ کے کیا گزر رہی ہے۔ غریب امیر سب ایک میدان میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان کے مالدار سے پوچھا کہ اس کے مال نے کیا کام دیا۔ ان کی فکر سے پوچھ کے اس کے فقیر نے کیا نقصان دیا۔ ان کی زبان کا حال پوچھ جو بہت چکتی تھی، ان کی آنکھوں کو دیکھ جو ہر طرف دیکھتی تھی، ان کی نرم نرم گالوں کا حال دریافت کر ان کے خوبصورت اور دلربا چہروں کا حال پوچھ کیا ہوا۔ ان کے نازک بدن کو معلوم کر کہاں گیا اور کیڑوں نے ان سب کا کیا عشر بنا دیا۔ ان کے رنگ کالے کر دیے، ان کا گوشت کھا لیا، ان کے منہ پر مٹی ڈال دی، اعضاء کو الگ الگ کر دیا، جوڑوں کو توڑ دیا۔ کہاں ہیں ان کے وہ خدام جو ہر وقت حاضر ہوں؟ جی کہتے تھے کہ ہاں میں ان کے وہ خیمے وہ کمرے جن میں آرام کرتے تھے کہاں ہیں؟ ان کے وہ مال اور خزانے جن کو جوڑ جوڑ کر رکھتے تھے ان چشم خدم نے اس کو قبر میں۔ غریب امیر سب ایک میدان میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان کے مالدار سے پوچھا کہ اس کے مال نے کیا کام دیا۔ ان کی فکر سے پوچھ کے اس کے فقیر نے کیا نقصان دیا۔ ان کی زبان کا حال پوچھ جو بہت چکتی تھی، ان کی آنکھوں کو دیکھ جو ہر طرف دیکھتی تھی، ان کی نرم نرم گالوں کا حال دریافت کر ان کے خوبصورت اور دلربا چہروں کا حال پوچھ کیا ہوا۔ ان کے نازک بدن کو معلوم کر کہاں گیا اور کیڑوں نے ان سب کا کیا عشر بنا دیا۔ ان کے رنگ کالے کر دیے، ان کا گوشت کھا لیا، ان کے منہ پر مٹی ڈال دی، اعضاء کو الگ الگ کر دیا، جوڑوں کو توڑ دیا۔ کہاں ہیں ان کے وہ خدام جو ہر وقت حاضر ہوں؟ جی کہتے تھے کہ ہاں میں ان کے وہ خیمے وہ کمرے جن میں آرام کرتے تھے کہاں ہیں؟ ان کے وہ مال اور خزانے جن کو جوڑ جوڑ کر رکھتے تھے ان چشم خدم نے اس کو قبر میں کھانے کے لیے کوئی تو شے بھی نہ دیا، اور اس کی قبر میں کوئی بسترا بھی نہ بچھایا، کوئی تکیہ بھی نہ رکھا، زمین پر ڈال دیا، کوئی درخت پھول پھلواری بھی نہ لگا دی۔ اب وہ بالکل اکیلے پڑے ہیں، اندھیرے میں ہیں۔ ان کے لیے اب رات دن برابر ہیں، دوستوں سے مل نہیں سکتے، کسی کو اپنے پاس بلا نہیں سکتے۔ کتنے نازک بدن عورتیں آج ان کے بدن بوسیدہ ہیں، ان کے رائے ایک دوسرے سے جدا ہیں، آنکھیں نکل منہ پر گر گئی ہیں، گردن جدا ہوئی پڑی ہے، منہ میں پانی پیپ وغیرہ بھرا ہوا ہے اور سارے بدن میں کیڑے چل رہے ہیں۔ وہ سال میں پڑے ہیں اور ان کے جوڑوں نے دوسرے نکل
نکاح کر لیے، وہ ان کے جو روحوں نے دوسرے نکاح کر لیے وہ مزے اڑا رہے ہیں۔ بیٹوں نے مکانوں پر قبضہ کر لیا، وارثوں نے مال تقسیم کر لیا، مگر بعض خوش نصیب ایسے بھی ہیں جو اپنی قبروں میں لذتیں اڑا رہے ہیں۔ تر و تازہ چہروں کے ساتھ طاعت و رحم میں ہیں، لیکن یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اس دھوکے کے گھر میں اس گھر کو یاد رکھا، اس کی امیدوں سے اس کی امیدوں کو مقدم کیا اور اپنے لیے توشہ جمع کر دی اور اپنے پہنچنے سے پہلے اپنے جان کا سامان کر دیا۔ اے وہ شخص جو کل کو قبر میں ضرور جائے گا، تجھے اس دنیا کے ساتھ آخر کس چیز نے دھوکہ میں ڈال رکھا ہے؟ کیا تجھے یہ امید ہے کہ یہ کمبخت دنیا تیرے ساتھ رہے گی؟ کیا تجھے امید ہے کہ تو اس کوچ کے گھر میں ہمیشہ رہے گا؟ تیری یہ وسیع مکان، تیرے باغوں کے پکے ہوئے پھل، تیرے نرم بستر، تیرے گرمی سردی کے جوڑے، یہ سب کے سب ایک دم رکھے رہ جائیں گے۔ جب ملک الموت آ کر مسلط ہو جائے گی، کوئی چیز اس کو نہ ہٹا سکے گی، پسینوں پر پسینے آنے لگیں گے، پیاس کی شدت بڑھ جائے گی اور جان کی سختی میں کروٹیں بدلتا رہ جائے گا۔ افسوس، صد افسوس ہے وہ شخص جو آج مرتے وقت اپنے بھائی کی آنکھ بند کر رہا ہے، اپنے بیٹے کی آنکھ بند کر رہا ہے، اپنے باپ کی آنکھ بند کر رہا ہے، ان میں سے کسی کو نہلا رہا ہے، کسی کو کفن دے رہا ہے اور کسی کے جنازے کے ساتھ جا رہا ہے، کسی کو قبر کو میں گڑھے میں ڈال رہا ہے۔ کل کو تجھے یہ سب کچھ پیش آنا ہے۔ اور بھی اس قسم کی باتیں فرمائیے، پھر وہ دو شعر ہے وہ شخص جو کل کو قبر میں ضرور جائے گا، تجھے اس دنیا کے ساتھ آخری سے نے دھوکہ میں ڈال رکھا ہے۔ قرآن کریم نے اس دنیا سے مفارقت کے وقت انسان کو بیچارگی اور پریشان حالی کا اور نیز اس سے اگلی منزلوں کی دشواری کا تذکرہ جا بجا کیا ہے چنانچہ قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ ہرگز ایسا نہیں جب جان ہنسی تک پہنچ جاتی ہے اور نہایت حسرت سے اس وقت کہا جاتا ہے کہ ارے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا بھی ہو، اور اس وقت وہ مردہ یقین کر لیتا ہے کہ یہ مفارقت دنیا کا وقت ہے اور شدت سکرات موت سے ایک پنڈلی دوسری پنڈلی سے لپٹ جاتی ہے۔ اس روز تیرے رب کی طرف جانا ہوتا ہے، یعنی آخرت کو ہرگز دور مت سمجھو۔ اس سفر آخرت کی پہلی منزل تو موت ہے، جو بالکل قریب سے ہی یہیں سے باقی منزلیں طے کرتے ہوئے آخری ٹھکانے پر جا پہنچو گے۔ گویا ہر آدمی کی موت اس کے حق میں بڑی قیامت کا ایک چھوٹا سا نمونہ ہے، جہاں مریض کی روح سمٹ کر ہنسی تک پہنچی اور سانس حلق میں رکنے لگی، سمجھ کے سفر آخرت شروع ہو گیا۔ ایسی مایوسی کے وقت طبیبوں اور ڈاکٹروں کی کچھ نہیں چلتی۔ جب لوگ ظاہری علاج و تدبیر سے عاجز آ جاتے ہیں تو جھاڑ پھونک اور تعویذ گنوں کی سوچتی ہے۔ کہتے ہیں کہ میاں کوئی ایسے شخص ہے جو جھاڑ پھونک کر کے اس کو مرنے سے بچا لے، مگر اس وقت مرنے والا سمجھ چکا ہوتا ہے کہ تمام عزیز و قرب و محبوب چیزوں سے اس کو جدا ہونا ہے، روح بدن سے جدا ہونے والی ہے۔ بعض اوقات سکرات موت کی سختی سے ایک پنڈلی دوسری پنڈلی سے لپٹ جاتی ہے، نیچے کے بدن سے روح کا تعلق منقطع ہونے کے بعد پنڈلیوں کا لانا اور ایک دوسرے سے جدا رکھنے کے اختیار میں نہیں رہتا، اس لیے ایک پنڈلی دوسرے پر بے اختیار جا گرتی ہے۔ مرنے والے کو اس وقت دو سختیاں پیش آتی ہیں۔ پہلی سختی تو یہی دنیا سے جانا، مال اسباب اہل و عیال جاؤ چشم سب کو چھوڑنا، دشمنوں کی خوشی وطا نظرنی اور دوستوں کے رنج و غم کا خیال آنا، اور دوسروں سے اس بڑی قبر اور آخرت کے احوال کی ہے جس کی کیفیت بیان میں نہیں آ سکتی۔ مولانا مفتی محمد شفیع صاحب فرماتے ہیں کہ شاید میں انسان کو متوجہ کیا گیا کہ اپنی موت کو نہ بھولے، موت سے پہلے ایمان اور عمل صالح کی طرف آ جائے تاکہ آخرت میں نجات ملے۔ آیت مذکورہ میں موت کا نقشہ اس طرح کھینچا کہ غفلت شعار انسان بھول میں رہتا ہے، یہاں تک کہ موت سر پر آ کھڑی ہو اور روح تو ترک ہو، یعنی گلے کی ہنسی میں آپ ہنسے، اور تیماردار لوگ دوا علاج سے عاجز ہو کر جھاڑ پھونک کرنے والوں کو تلاش کرنے لگیں اور ایک پاؤں کی پنڈلی دوسرے پر لپٹنے لگے، تو یہ وقت اللہ کے پاس جانے کا آ گیا۔ اب نہ توبہ قبول ہوتی ہے نہ کوئی عمل، اس لیے عقل مند پر لازم ہے کہ اس وقت سے پہلے اصلاح کی فکر کرے۔
ہم تو بس اسی سے خوش ہوتے ہیں کہ چلو دن تو گزر رہے ہیں، حالانکہ ہر دن جو گزر رہا ہے وہ ہمیں موت سے قریب ہی کرتا جا رہا ہے۔ بس اپنے لیے موت آنے سے پہلے خوب محنت سے عمل کر کے رکھو، کیونکہ کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار عمل پر ہی ہوتا ہے۔ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی اور گھٹا دی۔ مجھے آگے جانا ہے۔ حکیم امت حضرت مولا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بلائے ادائے محصول کوئی چیز نہ لے جاتے۔ اگر ذرا بھی کسی چیز میں شبہ ہوتا کہ یہ مقررہ وقت سے وزن سے زائد ہوگی تو اسے فوراً وزن کراتے اور اس کا محصول ادا کرتے۔ اس کا اتنا اہتمام تھا کہ ایک مرتبہ سہارنپور سے کانپور جاتے ہوئے کچھ گنے ساتھی تھے، جب ادائیگی محصول کے لیے تلوانے لگے تو کوئی تولنے نہیں، یہاں تک کہ غیر مسلم ملازمین ریلوے بھی کہیں کہ حضرت آپ یوں ہی لے جائیں، تلوانے کی ضرورت نہیں، ہم گارڈ کو کہہ دیں گے کہ کہیں گے یہ گارڈ کہاں تک جائے گا؟ کہا کہ غازی آباد تک۔ فرمایا یہ غازی آباد سے آگے کیا ہوگا؟ کہا گیا کہ یہ دوسری گارڈ سے کہہ دے گا اور وہ کانپور تک پہنچا دے گا، جہاں آپ کا سفر ختم ہو جائے گا۔ فرمانے لگے نہیں، وہاں ختم نہ ہوگا بلکہ آگے ایک اور سفر آخرت بھی ہے، وہاں کا کیا انتظام ہوگا؟ یہ سن کر صاحب انگشت بنداں رہ گئے۔ جن میں تعلیم یافتہ ہندو بابو بھی تھے کہنے لگے کہ اس زمانے میں بھی خدا کے ایسے ایماندار بندے ہیں موجود ہیں جو خدا سے ڈر کر احتیاط کرتے ہیں۔ کرائے کی ادائیگی، اس میں بھی آپ بڑے محتاط تھے، بلا ٹکٹ اور بلا ادائے کرایہ سفر قطعاً کرتے تھے، نہ کسی دوسرے کو ایسا کرنے دیتے۔ ایک دفعہ ایک طالب علم حضرت کی زیارت کے لیے تھانہ بون آیا۔ آپ اس وقت سفر پر جا رہے تھے، اس لیے وہ تنگی وقت کی وجہ سے گارڈ کو کہہ کر بلا ٹکٹ حضرت کے ساتھ سوار ہو گیا اور دوسرے اسٹیشن ناتواں پر گارڈ کو کرایہ دینے لگا تو اس نے کہا کہ معمولی کرایہ ہے، تم غریب آدمی ہو جاؤ۔ اس نے آ کر حضرت سے کہا کہ معاملہ یہ ہے تو آپ نے فرمایا کہ گارڈ ریلوے کمپنی کا ملازم ہے، ریل کا مالک نہیں ہے، اس لیے یہاں تک کا کرایہ یہ برابر تمہاری ذمہ ہے، داموں ٹکٹ لے کر اسے پھاڑ دو تاکہ کمپنی کا حق ادا ہو جائے اور تم عقل آباد سے بری ہو جاؤ۔ اس ڈبے میں ایک انگریز خواں اربا مبلغ بھی بیٹھا تھا۔ اس نے یہ ساری گفتگو سن کر کہا کہ میں تو خوش ہوا تھا کہ اس نے غریب پر ترس کھایا ہے، مگر آپ کی تقریر سن کر محسوس ہوتا کہ میری خوشی بے معنی کی تھی۔ کوئی دیکھ رہا ہے۔ حضرت حاجی ظفر احمد صاحب پاکستان میں پہلے طالب علم تھے جو ولایت سے انجینئرنگ کا اعلیٰ کورس کر کے آئے تھے، جبکہ ان سے پہلے لوگوں میں یہ تاثر تھا کہ یہاں کے لوگ کا اتنا اونچا دماغ نہیں ہوتا کہ اتنا بڑا کورس کر سکیں، مگر حاجی ظفر احمد صاحب یہ تاثر ختم کر دیا۔ ایک دفعہ پاکستان سے برطانوی سے ایک بحری جہاز خریدنا چاہا اور حاجی صاحب کو نمائندہ بنا کر برطانیہ بھیجا کہ جہاز بنوا کر لے آئیں اور اس کی نگرانی کریں، اس میں اچھے سے اچھا میٹیریل لگوایا جائے، جتنا خرچہ ہوگا حکومت پاکستان ادا کرے گی۔ چنانچہ حاجی صاحب برطانیہ تشریف لے گئے اور برطانیہ کی حکومت نے بھی اپنا ایک نمائندہ مقرر کیا۔ ان دونوں نے جہاز کی تیاری میں پوری کوشش کی، بالآخر جہاز تیار ہو گیا۔ اب صرف قیمت کا مرحلہ رہ گیا تھا کہ ایک دن انگریز نے جو حکومت برطانیہ کا نمائندہ تھا حضرت حاجی صاحب کو خلوت میں بلایا اور کہا کہ جہاز پر 1,00,000 روپیہ خرچ ہوا ہے، لیکن ہم حکومت پاکستان کو 2 لاکھ روپیہ بتائیں گے۔